अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम। मेरे चैनल पर एक मैसेज बार बार आ रहा है कि मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी बरेलवी सनाबिल रज़ा को जवाब देना चाह रहे थे, तुम क्यों बीच में आए, तुम क्यों बीच में आए। तो मैं एक बात ये बता दूं कि अगर मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी बरेलवी ने ये पोस्टर ना डाला होता रद्द ताजियादारी, तो हम कभी बीच में नहीं आते। उसने बाद में जब उसको हर तरीके से प्रेशर गया और उसकी औकात उसको पता चली, तो उसने रद्द ताजियादारी का बैनर पोस्टर हटाकर फतवे रिजविया की रोशनी में ताजियादारी का बैनर डाला। यही काम वो पहले किया होता कि ये फतवे रिजविया की रोशनी में हम सनाबिल रज़ा को जवाब दे रहे हैं, तो कोई भी ताजियादार बीच में नहीं आता। मगर उसको ये लगा कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, कोई भी बैनर बना दूंगा, कोई भी पोस्टर बना दूंगा, मुझको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। मैं एक बात ही बताऊं, साफ सुथरी बात, कि बरेलवी फिरके और मजहब में ताजियादारी है कि नहीं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। तुम ताजियादारी करते हो या नहीं करते हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। ना हम पूछने आते हैं, ना तुमको अपने पास खड़ा करते हैं, ना तुम्हारी ज़रूरत है हमको। आई बात समझ में। रद्द ताजियादारी का जब उसने बैनर बनाया तो हमने एक्शन लिया, वरना हम किसी गलीस को मुंह भी नहीं लगाते। उसकी औकात भी नहीं है कि हम उसको अपने मुंह लगाए, जो लोगों के लिए रात में सैयां हो, दिन में भैया हो। हम ऐसे लोगों को खड़ा भी नहीं करते अपने पास। सनाबिल रज़ा ने अपने फतवे रिजविया से ये बताया कि ताजियादारी जायज़ है, और इसने अपने फतवे रिजविया से बताया कि नाजायज़ है, हराम है, फलाना है, ढमाका, जो कुछ है। तो अब ये फैसला तुम बरेलियों को करना है कि सनाबिल रज़ा की फतवे रिजविया जो है वो सही है, या अज़द रज़ा बरेलवी की, कलीम हनफी रिजवी की ये सही है। ये तुम बरेलवी फैसला करो आपस में। अज़द रज़ा के चमचों ने जहां पर भी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, बीबी सुकरा सलामुल्लाह अलैहा के करबला के वाक़ये का इनकार किया है, इसका भी जवाब इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्दी देने वाला हूँ। दूसरी बात ये ना कि सनाबिल रज़ा का काम था, सनाबिल रज़ा फ़िलहाल कहाँ है अल्लाह को मालूम, मिस्टर इंडिया है कहाँ है। उनका काम था कि तीसरे चौथे दिन स्टेज लगाते, कहीं प्रोग्राम करते, लाइव प्रोग्राम करते, और वो अपनी फतवे रिजविया से ताजियादारी साबित करते, जैसा कि इसने अपनी फतवे रिजविया से ताजियादारी को नाजायज़ और हराम साबित किया। क्योंकि तुम दोनों के फतवे रिजविया के बीच में तुम्हारे अपने मसलक के बरेलवी बेचारे इंतशार में है कि ये फतवे रिजविया सही है कि ये फतवे रिजविया सही है। तो दोनों में जिसकी भी फतवे रिजविया सही है वो सच साबित करे। मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी के पास इतना पैसा है कि उसने मर्सिडीज़ इनाम में रखा, थार इनाम में रखा। मर्सिडीज़ की कम से कम कीमत 60 लाख रुपया है, थार की कम से कम 20 लाख रुपया, 1-1.5 करोड़ रुपए का उसने इनाम रखा था फतवे रिजविया से रद्द ताजियादारी दिखाने के लिए। तो उसके पास बहुत पैसा है, वो मर्सिडीज़ भी दे सकता है, BMW भी दे सकता है, थार भी दे सकता है ना। अब सनाबिल रज़ा को क्या करना चाहिए कि वापस से वो अपनी फतवे रिजविया निकाले, जूनी वाली, जो ये लोगों के पास है, पीलीभीत वालों के पास, और भले से एक मोटरसाइकिल इनाम में रखे, बैलगाड़ी रखे और कुछ रखें, और वो अपनी फतवे रिजविया से उसी तरीके से खोल कर बताएं जैसे इसने अपनी फतवे रिजविया से खोल कर बताया। तो जो तुम दोनों के बरेलियों के मानने वाले जिनमें इंतशार पैदा है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे तुम जितने भी हो, मुट्ठी भर हो या जो भी हो, तो ये तुम आपस में फैसला कर लेते तो बड़ा अच्छा हो जाता। और मैं सनाबिल रज़ा के बयान का इंतजार कर रहा हूँ कि सनाबिल रज़ा हो सकता है इसको जवाब दें कि हमारी फतवे रिजविया सच्ची है, तेरी फतवे रिजविया झूठी है। तो ये होना भी चाहिए। हम तो वही मतलब इंतजार में हैं, चाहे हमको तमाशबीन समझो, चाहे हमको ये देखना है कि भाई दोनों में फतवे रिजविया सही किसकी है, किसकी एडिशन सही है, किस में बदलाव कर दिया गया, किसकी सच्ची है, किसकी झूठी, मालूम तो पड़े। क्योंकि फतवे रिजविया में जो मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी ने दिखाया और जो सनाबिल रज़ा ने दिखाया, उसके बावजूद मौलाना अहमद रज़ा की किताब है ताजियादारी के ऊपर, और वो किताब का पहला पेज फ्रंट पेज में डालता हूँ, आप देख लो और चेक कर लो जाके जहाँ भी
کتابیں ملتی ہیں رضوی کتاب گھر یا اور کوئی بھی کتاب گھر میں یا انٹرنیٹ پر، اس کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے، مولانا احمد رضا کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا روزہ بنا کر رکھنا اور وہاں پر نظر و نیاز پیش کرنا یہ جائز ہے، مروجہ تاجہ داری ناجائز ہے۔ یہ میں حوالہ آپ کو ڈال دیتا ہوں۔ رہ گیا مسئلہ یہ نا کہ فتوی رضویہ میں ہے یا نہیں ہے، اس سے نہ کوئی قادری کو فرق پڑ رہا ہے، نہ کوئی چشتی کو فرق پڑ رہا ہے، نہ کوئی نظامی کو فرق پڑ رہا ہے، نہ کوئی شہر وردی کو فرق پڑ رہا ہے، نہ کوئی عبدالوائی کو فرق پڑ رہا ہے، نہ کوئی وارسی کو فرق پڑ رہا ہے، نہ کوئی مداری کو فرق پڑ رہا ہے، نہ کوئی تاج الدین بابا کے ماننے والے تاجی کو فرق پڑ رہا ہے۔ جتنی بھی 4 پیر 14 خانوادے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ ہر خانوادے میں قادری سے لے کے نظامی تک، نظامی سے لے کے وارسی تک، آپ بغداد شریف جاؤ وہاں بھی مولا عباس کا علم بلند کیا جاتا ہے۔ ہر جگہ تاجیہ داری جائز ہے اور جائز رہے گی۔ یہ نیا فرقہ جو ہے، اگر اس فرقے میں ناجائز ہے اور وہ اپنے فتوی رضویہ سے دکھا رہا ہے تو بریلیوں کو دیکھنا چاہیے بھائی تاجیہ داری کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم تو چشتی ہیں، ہم تو وارسی ہیں، ہم تو مداری ہیں، کلندری ہیں، نظامی ہیں، بندہ نوازی ہمارے میں تو جائز ہے، ہمارے بزرگوں نے تو جائز کا حکم دیا ہے، کیا بھی ہے، کروایا بھی ہے، کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو ہم کو کسی نئے مسلک، نئے فرقے، نئے مولوی کی بات کی، اس کی کتاب کی، اس کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ ہم مانتے۔ رہ گیا مسئلہ جو مانتا بیچارہ وہ کشمکش میں کہ ثنابل رضا کی بات مانی جائے یا حضرت رضا کی بات مانی جائے، تو وہ تم لوگ فیصلہ کر لو۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تاجیہ داری تمہارے مسلک میں حرام ہے، میں ثنابل رضا اور ان کے فتوی رضویہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حضرت رضا مفتی کلیم حنفی رضوی کے فتوی رضویہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند جن کو میں مانتا ہوں، میں نے بار بار کہا، ہر بار کہا کہ میں مولانا احمد رضا کے جو بڑے بیٹے ہیں حضور مفتی اعظم ہند، ان کو اکیلا مانتا ہوں، کیونکہ وہ ایک بہت سچے عالم تھے جو خود اپنے باپ سے مرید نہیں ہوئے، مولانا احمد رضا سے مرید نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کچھ نہ کچھ، وہ جا کے دوسرے سلسلے میں مرید ہو گئے، جنہوں نے تاجیہ داری کے خلاف کبھی ایک لب نہیں کھولا، اور لاسٹ میں آپ تاجیہ داری کی حمایت میں آ گئے۔ اب مولانا احمد رضا کے سب سے بڑے بیٹے جب دنیا سے گئے حضور مفتی اعظم ہند، تو ان کا جنازہ جس بزرگ نے پڑھایا ان کا نام ہے سرکار کلا، اشرفی سلسلوں میں اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ، اس وقت کے، اور ان کو میں خود بزرگ مانتا ہوں، میں ان سے بڑی محبت، بڑی عقیدت کرتا ہوں۔ اچھا، میں سرکار کلا کے بعد پھر کسی کو نہیں مانتا ہوں اس وقت ادھر جتنے بھی اشرفی ہیں، کیونکہ مجھ کو وہ بزرگ چاہیے اشرفیوں میں جو اپنے اسلاف کے طریقے پر ہو، تاجیہ دار ہو، علمدار ہو، اور یہ کہے یار و انصار سب اپنی جگہ برابر، ادھر برادر کوئی ہو نہیں سکتا۔ نبی کے یار اور انصار سب افضل ہے عالم میں، نبی کے یار اور انصار سب افضل ہے عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بزرگ تھے میرے سرکار کلا حضور مختار اشرف۔ تو اگر یہ تاجیہ دار بزرگ ہیں، محفل سما سنتے تھے، قوالی سنتے تھے، کون؟ حضور سرکار کلا مختار اشرف، اور انہوں نے مولانا احمد رضا کے بیٹے کی جنازے کو پڑھایا، تو یہ تاجیہ دار بزرگ سے جنازہ پڑھوانا، وہ بھی مولانا احمد رضا کے بیٹے کا جنازہ انہوں نے پڑھایا۔ یہ ویڈیو دیکھو، یہ دیکھیے، آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے سرکار کلا رضی اللہ تعالی عنہ تعزیہ شریف کے جلوس میں موجود ہے اور زیارت کے لیے کیسے باادب کھڑے ہیں۔ یہ وہی سرکار کلا ہے جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ ان کے پیچھے ہزاروں علماء مشائخ نے نماز جنازہ حضور مفتی اعظم ہند کی پڑھی ہے۔ تو یہ وہ سرکار کلا ہے، ہمارے اسلاف میں سے ہے، تو ہم بھی اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے طریقے پر قائم ہے۔ تاجیہ داری کے لیے کھڑے ہیں، ادب سے تاجیہ داری کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ سرکار کلا ہے، اور انہوں نے مولانا احمد رضا کے بیٹے کا جنازہ پڑھایا، حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب کا۔ تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک طرف رسالہ لکھا گیا تاجیہ داری پہ کہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کی شکل کی تاجیہ داری جائز ہے، مروجہ ناجائز ہے، ایک طرف ثنابل رضا اپنی فتوی رضویہ دکھا رہے ہیں جائز ہے، ایک طرف کلیم حنفی رضوی دکھا رہا ہے کہ ناجائز ہے۔ تو بھیا تم لوگوں میں کیا چل رہا ہے؟ تم آپس میں بیٹھ کے کلیئر کر لو۔ اچھا سنو،
صرف تعزیہ داری تمہاری کتاب میں اگر لکھ دیا گیا ہے حرام ہے تو تم اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہو نہیں کرنا ہے، نہیں حرام ہے، منع کیا ہے مولانا احمد رضا نے. تو واقعی میں اگر تم حلالی ہو، حرامی نہیں ہو، تمہارا خون پاک ہے، اور واقعی میں تم مولانا احمد رضا کے ماننے والے ہو، تو یہ میرا چیلنج ہے پورے ہندوستان میں جتنے لوگ بھی مولانا احمد رضا کا عرس منا رہے ہیں اس عرس کو منانا بند کر دو. کیونکہ مولانا احمد رضا نے اپنی کتاب میں عرس منانا، ایک چادر اگر درگاہ پہ چڑھی ہو جب تک وہ پھٹ نہیں جائے، چتھڑے نہیں ہو جائے، دوسری چادر چڑھانا، اگربتی مزار پہ لگانا، قدم بوسی کرنا، صاحب مزار کو چومنا، یہ سب منع کیا ہے، 40 قدم دور رہنے کا حکم دیا ہے. تو واقعی میں اگر تم حلالی ہو، تمہارا خون پاک ہے، تم حرامی نہیں ہو، تو کلیم حنفی رضوی سن، اسی فتوی رضویہ سے ایک ویڈیو بنا کہ جو بھی مولانا احمد رضا کا عرس منائے وہ بھی حرامی ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں. اور جو بھی مولانا احمد رضا کا عرس منائے گا فتوی رضویہ کی روشنی میں آ کر، منع کیا گیا ہے تو ماننا ہے، نہیں کرنا ہے عرس. جو عرس کرے اس سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں. اور مولانا احمد رضا کی قبر کو ویران رکھو، ایک چادر چڑھیے چھوڑ دو، پھر وہاں کیوں جا کے اور چادروں پہ چادر چڑھا رہے ہو، کیوں جا کے پھول چڑھا رہے ہو، کیوں جا کے اگربتی کی، یہ سب کیا ضرورت ہے؟ اس فتوے کو بغور ملاحظہ کریں کہ اس فتوے میں صریح الفاظوں میں لکھا ہے کہ عرس وغیرہ کرنا ناجائز و حرام ہے. تو مذکورہ فتوے کے مطابق عرس اعلیٰ حضرت کا کرنا ناجائز و حرام ہے. یہ فتاوی رضویہ کے جلد 29 کے صفحہ 209 پر تحریر ہے. اور یہ فتویٰ بریلوی مسلک کے لیے خاص ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اس فتوے کو بھی اپنے عمل میں لائیں اور اس فتوے کو بھی زندہ باد کریں اور عرس اعلیٰ حضرت کو کرنا بند کریں. تعزیہ داری کی مخالفت میں اعلیٰ حضرت کے فتووں کو دلیل بنا کر پیش کرنے والوں، اعلیٰ حضرت کے دیگر فتووں پر بھی عمل کرو. مثلا کسی خلاف شرع مجلس میں جانا و کھانا اور نکاح پڑھانا بھی بند کریں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 134 پر لکھا ہے کسی خلاف شرع مجلس میں جانا و کھانا دونوں ناجائز. اسی طرح اپنی عورتوں کی ڈلیوری کسی غیر مسلم عورت سے نہ کرائیں اور نہ کسی غیر مسلم ڈاکٹر عورت سے چیک اپ کرائیں. اور یہ دونوں فتوے فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 588 اور 589 پر مذکور ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ مولویوں کو قرآن خوانی فاتحہ کے بعد پیسے لینا اور کھانا کھانا حرام ہے. یہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 205 206 پر تحریر ہے. یعنی مولانا کے ایک فتوے کو ماننا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے محبت کے خلاف ہے، اہل بیت کی دشمنی کے خلاف ہے. مولانا احمد رضا سے کسی نے پوچھا یزید پہ لعنت کیا جائے کہ نہیں کیا جائے، تو بولے جو لعنت کر رہے ہیں ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے اور میں لعنت کرنے کو جائز نہیں سمجھتا. پھر مولانا احمد رضا نے لکھا کہ یزید کو برا نہ کہو، وہ تو مسلمان تھا. تو امام حسین کی محبت کے خلاف فتوے پہ عمل بہت سختی سے ہو رہا ہے، ادھر یزید کو بھی بچایا جا رہا ہے، اور ادھر جب لکھا ہے کہ عرس منانا حرام ہے تو مولانا احمد رضا کا عرس بھی منایا جا رہا ہے. تو تمہارا جو حرام ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو باقی تمام سلسلے والوں کے لیے حلال ہے. عشق حسین، غم حسین،
امام حسین کا جلوس، تاجیہ داری، ان کی شہادت کا بیان کرنا، لوگوں کو بتانا، ان کے لیے جلوس نکالنا 10 محرم کو، تمام سلسلوں میں جائز ہے. جتنے 800-900 سال والے سلسلے غریب نواز سے لے کے وارث پاک تک، تاج الدین بابا تک، سب میں جائز ہے. صرف تمہارے ایک نئے مسلک میں، نئے فرقے میں ناجائز ہے. تو یہ تم ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہو. تو اسی طریقے سے عرس بھی مت مناؤ، عرس کو بھی حرام قرار دو، اور عرس کو حرام قرار دینا چاہیے. اور تم میں جو احمد رضا کا فتویٰ نہیں مانے، عرس پھر بھی منائے، تو وہ سمجھ لو پھر حرامی ہے. اس کے بعد مولانا احمد رضا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن خوانی کا پیسہ لے، فاتحے کا پیسہ لے، بیان کرنے کا پیسہ لے، تو وہ اس کے لیے ناجائز و حرام ہے. تو کوئی بھی بریلوی مولوی کو کوئی بھی آدمی جب اپنے گھر میں فاتحے کے لیے بلائے تو کھلا کے بھگا دے. قرآن خوانی کرے تو نان کھٹائی نیاز جو ہے وہ دے کر بھگا دے. اگر بیان کرنے بلائے تو اس کو نذرانہ نہیں دے، پیسہ نہیں دے. یہ بولے ہمارے پیٹ کا سوال ہے، یہ ہے، تو بولنا یہ احمد رضا سے پوچھو جا کے مولانا صاحب سے، انہوں نے تو حرام لکھا ہوا ہے، جاؤ محنت کرو، محنت کر کے دین بتاؤ، ہے نا. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، مگر ان کو بغض صرف اہل بیت علیہ السلام کا، آقا حسین کی محبت سے، آقا حسین کی محبت کرنے والوں سے. تاجیہ کا مطلب ہے یاد کو تازہ کرنا، کربلا بتانا. یہ کربلا چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ان کے لیے یزید مسلمان ہے، یزید کو یہ برا بھی نہیں کہہ سکتے، تو ان کے لیے پھر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ قتل حسین کو چھپا دو. کیونکہ تاجیہ دار ہر سال قتل حسین عام کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں امام حسین کو شہید کس نے کیا، کون تھا، اس کو تخت پہ کس نے بیٹھایا تھا، یزید کو، یزید کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا. یہ لگے ہیں بچانے میں اور ہم لگے ہیں بتانے میں. تو یہ جو نیا مسلک، نیا فرقہ کیوں بنا، یہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہو. اللہ پاک آپ کو عقل سلیم دے، اللہ پاک آپ لوگوں کو صحیح سوچ اور سمجھ دے، اللہ پاک آپ لوگوں کو اولیاء اللہ کے دین پہ رکھے، اللہ آپ کو ملا کے مسلک سے بچائے، ملا کے فرقے سے بچائے، نئے مسلکوں سے بچائے. اور رکھنا آگے میں نے جب وعدہ لے لیا ہوں کہ میں کلیم کے اوپر اب مسلسل ویڈیو بناؤں گا، اس کے ہر راز کو کھولوں گا، تو ویڈیو بناؤں گا. یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا ہے کہ ثنابل رضا کہاں ہیں، اپنی فتوی رضویہ لے کر کہاں چھپ گئے، بولو بابا جان باہر آئے اور کلیم حنفی رضوی کی فتوی رضویہ کو جھٹلائے. تو یہ میرا کام تھا بتانا. میرے لیے غریب نواز کافی ہے، میرے لیے بندہ نواز کافی ہے، میرے لیے تاج الدین سرکار کافی ہے، وارث پاک عالم پناہ کافی ہے. مجھ کو نہیں ضرورت ہے کسی ملا مولوی کے، نہ محشر میں، نہ یہاں، اور نہ کبھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. میرے لیے دامن اہل بیت بہت ہے، میرے لیے پنجتن پاک بہت ہے، سیدہ کی چادر بہت ہے ہمارے لیے. اور انشاءاللہ ہم حسینی سنی تھے، ہیں اور رہیں گے. نہ کہ ہمارا مسلکیوں سے کوئی واسطہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. اللہ پاک آپ تمام کو بھی دین اولیاء اللہ پہ رکھے، دین حسین پہ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.